बचपन से ही हमने तंगी और तुर्शी के दिन देखे थे। वो भी कैसे दिन थे जब 2 वक्त की रोटी पूरी हो जाना ही किसी ईद की खुशी जैसा लगता। मैं, मेरी अम्मी और मेरा भाई, बस यही 3 जाने थी हमारी छोटी सी बोसीदा सी दुनिया में। अब्बा का तो मैंने सिर्फ एक पुरानी सी तस्वीर में धुंधलाए हुए चेहरे के साथ उन्हें देखा था। 2 बरस की थी मैं जब उनका इंतकाल हो गया। अम्मी जब भी कमरे की सफाई करती और जब भी उनकी आंखें पुरानी तस्वीर पर ठहरती तो एक सर्द आह निकलती, जैसे दिल का बोझ उनकी सांसों से टपक पड़ता हो। गुर्बत की वो जंजीरें जिनमें हम जकड़े जा चुके थे दिन ब दिन सख्त होती जा रही थी। हमारा घर भी कोई घर नहीं था, कच्ची ईंटों से बना 2 कमरों का एक खंडर नुमा खस्ता हाल मकान। अम्मी दिन भर छोटी छोटी सिलाइयाँ करती थी, किसी के बच्चे के कपड़ों पर कढ़ाई लगा देती या कभी मोहल्ले की किसी शादी के लिए मेहंदी के कपड़े तैयार करना। उनकी उंगलियां थक जाती मगर ज़ुबान पर कभी शिकवा ना आता। बस रात को जब वो थकन से चूर होकर चुपचाप हमारी बोसीदा सी चारपाई पर बैठती तो आंखों से बेआवाज़ आंसू बहने लगते। मैं और भाई तब छोटे थे, कभी भूख से बिलबिलाते, कभी एक दूसरे से लड़ते, कभी माँ के आंचल में छुपकर सिसकियां भरते। भाई मुझसे 3 साल बड़ा था। नाम उसका अदील था। अदील बचपन से ही अलग तरह का बच्चा था। खेल कूद में उसका दिल नहीं लगता था। किताबों से भी ज़्यादा उसे बुजुर्गों की बातों, किस्सों और अमलियात की कहानियों से दिलचस्पी थी। मोहल्ले की मस्जिद के बाहर एक फ़कीर बाबा बैठा करता था जो बच्चों को अजीब अजीब तावीज़ देता और उनके सरों पर हाथ फेर कर दुआएं करता। अदील घंटों उस फ़कीर के पास बैठा रहता और अजीब नज़रों से उसके हाथों में बंधे धागों और फूंकों को देखता रहता। अम्मी अक्सर गुस्से से उसे खींच लाती। खबरदार जो इस बाबे के पास गया, भूखे नंगे हम खुद हैं, ये अमल वजीफे करने का शौक कहाँ से चढ़ गया तुझे? मेहनत कर, पढ़ाई कर, कुछ बन जा। मगर अदील के दिल में शायद कोई अलग ही रास्ता लिखा था। मैं छोटी थी, अम्मी की गोद में अपना सर रखकर दुनिया की फिक्रें सुनती और सो जाया करती। अदील अपनी रातों को जगाता, मोहल्ले के आमिल बाबा से छुप छुप कर तावीज़ लेना, किताबें पढ़ना, वजीफे करना उसका मामूल बन गया था। कभी कभार अम्मी जब सो जाती तो मैं देखती कि अदील एक कोने में बैठा कुछ पढ़ रहा है, सरगोशियों में जैसे किसी से बात कर रहा हो। मैं डर कर अपनी आंखें बंद कर लेती क्योंकि बचपन की मासूमियत में ऐसे मंजर हमेशा खौफनाक लगते। हमारी गुर्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अम्मी की सिलाई मशीन अब इतनी पुरानी हो गई कि सुई बार बार टूट जाती और धागा अक्सर फंस जाता। उस वक्त अदील ही था जो दौड़ कर बाहर मोहल्ले की दुकान से राशन लाता, कभी किचन में चूल्हे की आग भड़काता, कभी मेरा प्यार से सर सहलाता कि रो मत नाजो, सब ठीक हो जाएगा, मैं बड़ा आमिल बनूंगा, फिर देखना हमारे घर सोना बरसेगा। अम्मी बस अफसोस से अदील को देखती और खामोश हो जाती। उनकी खामोशी में 1000 शिकवे छुपे होते मगर जुबान से कुछ ना कहती। शायद इसलिए कि दिल से जानती थी कि अदील जो ख्वाब देख रहे वो हमारे जैसे टूटे फूटे लोगों के लिए ख्वाब ही रहते हैं। हमारे दिन बहुत सादा होते थे। सुबह अदील मोहल्ले की मस्जिद में सफाई करता, बदले में मौलवी साहब कभी कभी कुछ रुपए दे देते। मैं अम्मी के साथ घर के कामों में लग जाती। शाम को जब बिजली जाती तो अंधेरे में बैठकर हम मिट्टी के दिए जलाते और अम्मी किस्से सुनाती, कभी अब्बा के बारे में, कभी पुराने वक्तों की गुर्बतों के बारे में, कभी अपनी टूटी उम्मीदों की कथा। उन कहानियों में हमेशा एक उदासी बसी रहती, जैसे कोई हारा हुआ सिपाही अपनी आखिरी लड़ाई के किस्से सुना रहा हो। मोहल्ले वाले तो हमें तरस भरी नज़रों से देखते। शादी ब्याह में जब भी कोई तकरीब होती हमें सिर्फ तब बुलाया जाता जब खाने के लिए बचा खुचा खाना बांटा जाता। हमारे पास इज्जत थी मगर गुर्बत ने उस इज्जत की चमक मांद कर दी। अदील का दिल बहुत हसास था। वो हमेशा कहता, नाजो देख लेना, एक दिन ऐसा आएगा कि लोग हमें रश्क की नज़र से देखेंगे। मैं मेहनत करूँगा, अल्लाह हमारा नसीब बदलेगा। वक्त तेज रफ्तारी से आगे बढ़ा और हम दोनों भी जवान हो गए। फिर एक दिन अदील ने ऐलान कर दिया कि वह बाकायदा आमिल बनने जा रहा है। अम्मी ने बहुत रोका, बहुत समझाया कि ये रास्ता ख़तरनाक है, ये इल्म सिर्फ खुदा तरस लोगों के लिए है और गुर्बत कभी कभी इम्तिहान होती है, अजाब नहीं। मगर अदील किसी को सुनने के मूड में नहीं था। शायद उसके दिल में हमारे टूटे हुए घर की छत, माँ की सुलगती हुई आँखें, मेरी फटी पुरानी किताबें सब एक होकर शोला बन गए थे और उस शोले ने उसकी सोचों को जला दिया था। शुरू में सब ठीक था। मोहल्ले के चंद छोटे मोटे काम किए,
बच्चों को नजर बद के तावीज़ दिए, बीमारों को दम दरूद किया, लोगों ने दुआएं दी, कुछ पैसे भी आने लगे। हमारा चूल्हा ज़रा बेहतर जलने लगा। मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में एक नया दुपट्टा ख़रीदा और अम्मी ने पहली बार हंसते हुए हाथ में नया कपड़ा थामा। अदील मेहनत कर रहा था, खुश था और हम सब उसकी कामयाबी पर शुक्रगुजार थे। मगर हर कामयाबी की एक कीमत होती है और बाज़ दफ़ा वो कीमत हमारी सोच से भी ज़्यादा भयानक निकलती है। अदील के अंदर एक अजीब सी तब्दीली आ रही थी। वो ज़्यादातर खामोश रहने लगा था। आंखों में कभी कभी ऐसी चमक आ जाती जैसे वो कोई छुपी हुई हकीकत जान गया हो। मैंने कई बार रात को उसके कमरे से सरगोशियाँ सुनी, जैसे वो किसी अनदेखे वजूद से बातें कर रहा हो। अम्मी ने भी महसूस किया, मगर उनकी आंखों में खौफ था और माँ का खौफ अक्सर ज़ुबान को गूंगा कर देता है। नाजो, एक रात अम्मी ने मुझसे कहा, बेटा दुआ किया कर, तेरे भाई की राह ठीक हो, अल्लाह करे वो किसी गलत रास्ते पर न चल पड़े। मैंने हाथ उठाकर दुआ मांगी, बेखबर कि हमारी तकदीर का तूफ़ान अब सर पर मंडला रहा था। हम गुर्बत से भागना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने हमारे कदम ऐसी दलदल में डाल दिए थे जहाँ से निकलने के लिए ना हाथों में ताकत थी न दिल में हिम्मत। और फिर वो मनहूस दिन आया जब अदील अचानक गायब हो गया। घर में कोहराम मच गया। अम्मी ने ढाल होकर ज़मीन पर बैठ गई। मोहल्ले वाले, मौलवी साहब, आमिल बाबा, सब ने हाथ छाड़ लिए। कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था, ना ही किसी के पास कोई जवाब था। बस एक बात हर जुबान पर थी, जो जिन्नात के काम करता है कभी कभी वो खुद उनके हाथ आ जाता है। रात का पहर था। खामोशी अपने पूरे जोबन पर थी, जैसे पूरा गांव किसी अनदेखे खौफ में दुबका हुआ हो। हमारे कच्चे आंगन के एक कोने में माँ अपनी मैली चादर ओढ़े बैठी थी और मैं लकड़ी के पुराने पलंग पर सिमट कर लेटी हुई थी। रात के सन्नाटे में महज माँ की सिसकियों की आवाज़ गूंज रही थी। हर लम्हा दिल पर बोझ बन रहा था। घर की हालत ऐसी थी कि दीवारों पर मिट्टी झड़ रही थी, छत टपकने के आसार दिखा रही थी और फर्श पर एक पुराना बोसीदा दरी का टुकड़ा बिछा था, जिस पर हम बैठकर खाना खाते, रोते और कभी कभी हंसते भी थे, जब कभी कुदरत हमें हंसने का मौका देती। उस रात न जाने कैसा कोहराम मचा हुआ था दिल में। भाई जो सुबह से कहीं गया था शाम तक न लौटा। पहले तो माँ ने मामूल के मुताबिक उसकी देर को नज़रअंदाज किया, मगर जब रात के 11 बज गए और दरवाज़ा खटखटाने की कोई आवाज़ नहीं आई तो माँ के दिल में अजीब सी खटक पैदा हो गई। वो बार बार चादर के पल्लू से पसीना पोंछती और कमरे के दरवाजे की तरफ देखती, जैसे अगले ही लम्हे भाई अंदर आ जाएगा। मेरे दिल में भी बेचैनी की लहर दौड़ गई थी। भाई के बगैर ये घर तो वैसे ही सुनसान लगता था, मगर आज तो यूँ महसूस हो रहा था जैसे दीवारें भी आहिस्ता आहिस्ता रोने लगी हों। हम गुर्बत के मारे लोग थे। 2 वक्त की रोटी के लिए भी कई बार माँ को लोगों के दर पर जाना पड़ता था। भाई ने आमिल बनकर जैसे हम पर एहसान किया था। लोगों के गांव के सादा दिल लोग तावीज़ दम दरूद के लिए भाई के पास आते थे, और वो भी कभी किसी से ज़्यादा नहीं लेता था, बस जो कोई दे देता उसी में गुजारा हो जाता। माँ ने अचानक उठकर दरवाज़ा खोला और अंधेरे में नज़रें दौड़ाने लगी। आसमान पर बादल छाए हुए थे, चांद का कहीं नामो निशान न था। कच्ची गली में कहीं दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। बेटा मेरे लाल, माँ ने टूटे अल्फाज में पुकारा, जैसे शायद आवाज़ की डोर भाई के कानों तक पहुँच जाए और वो दौड़ा चला आए। मैंने पलंग से उठकर माँ के कंधे पर हाथ रखा तो वो फूट फूट कर रोने लगी। कहाँ चला गया मेरा बेटा? अल्लाह खैर करे मेरे मालिक, मेरा बच्चा मुझ पर मेहरबानी कर दे। मेरी आंखों के सामने वो मंजर घूमने लगा जब भाई ने पहली बार आमिल बनने की ठानी थी। बाप की वफ़ात के बाद हमारे घर का चिराग बुझने लगा था। कोई कमाने वाला नहीं था, ना कोई आसरा था। भाई ने जब ये रास्ता अपनाया तो सभी ने मुखालिफत की कि ये काम ख़तरनाक है, मगर भाई ने हंसकर कहा था कि जब अल्लाह पर यकीन हो तो कोई नहीं डरता। मगर हम क्या जानते थे कि यही यकीन एक दिन यूँ रुलाएगा। हमने गांव में हर दर पर दस्तक दी, मौलवी साहब के पास गए, पीरनी के पास गए, लेकिन सबने एक ही बात कही, लड़का किसी गैर मराई ताकत के कब्जे में है, दुआ करो, बस सब्र करो। कौन सी दुआ, कौन सा सब्र? माँ की आंखें तो खुश्क हो चुकी थी। हर वक्त चुपचाप आसमान को तकती जैसे वहाँ से भाई का कोई सुराग उतर आएगा।
ہمارے غریب گھر میں نہ تو اتنے وسائل تھے کہ کہیں بڑے شہروں کے عاملوں کے پاس جا کر مدد مانگتے، نہ ہی کوئی ایسا جاننے والا تھا جو ہمارے ساتھ کھڑا ہو سکتا۔ محلے میں کچھ لوگ جمگوئیاں بھی کرنے لگے تھے۔ کوئی کہتا کہ اس نے کسی جن کو چھیڑ دیا ہوگا، کوئی کہتا ضرور کوئی کالا عمل کیا ہے، اسی کا نتیجہ بھگت رہا ہے۔ میں سن کر جلتی رہتی، میرا دل چاہتا کہ ان سب کی زبانیں کھینچوں، مگر کیا کرتی؟ ہم تو خود بھی بے یقینی کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ماں کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ کبھی کمرے کے کونے میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتی، کبھی بے ساختہ بھائی کا نام لے کر رونا شروع کر دیتی۔ غربت اور غم کا دوہرا بوجھ اس کے جھکے ہوئے کندھوں پر صاف دکھائی دیتا۔ گھر میں فاقے ہونے لگے۔ بھائی جو تھوڑا بہت کما کر لاتا، اس کی کمی پوری شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے چھوٹے موٹے کام تلاش کرنے شروع کر دیے۔ کبھی کسی کے برتن مانج لیتی، کبھی کسی کے بچوں کو پڑھا کر سنبھال لیتی، مگر جو چند پیسے ہاتھ آتے وہ ماں کی دوائیوں میں یا بجلی کے پانی کے بل میں نکل جاتے۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب ہمارے پاس چولہا جلانے کے لیے لکڑی بھی نہیں رہی تھی۔ میں اور ماں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے اور پھر خاموشی سے آنسو بہانے لگے۔ ہم نے کبھی بھائی کی کمی کو اتنے کرب سے محسوس نہیں کیا تھا جتنا اب کر رہے تھے۔ ان سب حالات کے باوجود میرے دل میں ایک عجیب سا عزم جنم لینے لگا۔ میں نے دل میں تہیہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو، میں بھائی کو واپس لا کر رہوں گی۔ مجھے نہ جادو سے ڈر لگتا ہے، نہ جنوں بھوتوں کی کہانیوں سے۔ میں نے ماں سے کہا، امی میں بھائی کو ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ ماں نے میری طرف یوں دیکھا جیسے میں کوئی معجزہ کرنے جا رہی ہوں، پھر بے بسی سے اپنا سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں امید اور خوف دونوں جھلک رہے تھے۔ راتوں کو جب ماں تھک ہار کر سو جاتی، میں آسمان کی طرف دیکھتی اور بھائی کو دل ہی دل میں آواز دیتی، بھائی جہاں بھی ہو ایک اشارہ دے دو، ایک خواب میں آ جاؤ، بس اتنا بتا دو کہ تم زندہ ہو یا نہیں۔ مگر ہر رات ویسے ہی گزرتی، خالی، سنسان اور بے بس۔ محلے کی عورتوں نے مشورہ دیا کہ کسی پرانے درخت کے نیچے جا کر بھائی کا نام لے کر پکارو، شاید کوئی اشارہ ملے۔ میں نے کئی راتیں آم کے اس پرانے درخت کے نیچے گزاری تھی جو قبرستان کے قریب تھا۔ میں ہاتھ جوڑ کر آنکھوں میں آنسو لیے بھائی کا نام پکارتی رہتی، مگر جواب میں صرف ہواؤں کی سرگوشیاں ملتی اور کبھی کبھار کسی الو کی کراہتی آواز جو رات کے سناٹے کو مزید بھیانک بنا دیتی۔ ماں کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ کسی اجڑی ہوئی بستی کی مانند لگتی۔ اس کی ہڈیوں کا ڈھانچہ صرف بھائی کی یاد پر ٹکا تھا۔ ہر صبح وہ ٹوٹے پھوٹے دروازے کے پاس بیٹھ جاتی اور ہر آنے جانے والے کو حسرت سے دیکھتی، جیسے بھائی اب کے کسی راہگیر کے روپ میں آ جائے گا اور محلے والے اب ترس کھا کر تھوڑا بہت راشن دے دیتے۔ مگر وہ عزت جو کبھی ماں کی آنکھوں میں چمکتی تھی اب کہیں کھو گئی تھی۔ ایسے میں ایک دن ایک اجنبی عورت ہماری جھونپڑی کے پاس سے گزری۔ اس نے اماں کو دیکھ کر آہستہ سے کہا، تمہارا بیٹا قید میں ہے، کسی ایسی طاقت کے پاس جس کا زور دنیا کی کسی طاقت سے زیادہ ہے۔ صبر کرو، وقت آنے پر راستہ خود کھل جائے گا۔ میں نے چونک کر اس عورت کو دیکھا مگر وہ ہجوم میں گم ہو گئی۔ میں دیر تک سوچتی رہی کہ وہ کون تھی، کیسے جانتی تھی کہ ہمارا بھائی قید ہے۔ اسی لمحے میرے اندر کے عزم نے اور شدت اختیار کی۔ میں جان گئی تھی کہ اب یہ سفر میرا ہے۔ میری ماں کی ٹوٹی امیدوں کا سہارا بنوں گی، بھائی کو چاہے کسی جناتی طاقت کے پنجے سے ہی کیوں نہ چھین کر لانا پڑے، میں لاؤں گی۔ میں نے اپنے جوتے پہنے اور دل میں دعا پڑتی ہوئی گاؤں کے باہر پگڈنڈی پر چلنے لگی۔ ہر قدم میرے ارادے کو مضبوط کر رہا تھا، ہر آنسو، ہر درد مجھے ایک نئی قوت دے رہا تھا، اور میں جانتی تھی کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا، مگر میں لڑوں گی اپنے بھائی کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنی غربت سے نکلی ہوئی عزت کے لیے۔ خاندان والے مجھے بار بار سمجھاتے، ہر رات بیٹھک میں بزرگوں کی محفل جمتی، ماں کے آنسو بہتے، محلے کی خالہ کی زبان پر ہمیشہ بدشگونی کے الفاظ ہوتے، بیٹی جنات سے پنگا لینا آسان نہیں، یہ آگ سے بنے ہیں، نہ ان کے دل میں رحم ہے، نہ ان کی چالوں کو انسان سمجھ سکتا ہے۔ سبھی کا ایک ہی موقف تھا کہ چپ چاپ کر کے اللہ کے آگے ہاتھ جوڑو، صبر کرو، نصیبوں کا لکھا کون ٹال سکتا ہے۔ مگر میرے دل میں بھائی کا تصور اس شدت سے اتر گیا تھا کہ کسی کی کوئی نصیحت اثر ہی نہیں کرتی تھی۔ میں بھائی کی ہنستی مسکراتی صورت، اس کے شفیق انداز، ہمارے بچپن کی شرارتیں، ہر گھڑی کی یاد اپنے سینے میں لیے بیٹھی۔ کیسے ہار مان لیتی، کیسے میں یہ تسلیم کرتی کہ میرا بھائی کسی نامعلوم قوت کے قبضے میں تڑپتا رہے اور میں یہاں دنیا کے ڈر سے خاموش بیٹھی رہوں۔
ماں کے ہاتھ تھام کر میں نے قسم کھائی، ماں میں تمہیں خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹنے دوں گی، میں بھائی کو ڈھونڈ کر اس کی آواز سنے بغیر واپس نہیں آؤں گی۔ سب نے مجھے پاگل بے وقوف کہا، کچھ نے تو بد دعائیں بھی دی کہ کہیں میں خود بھی کسی مصیبت کا شکار نہ ہوں، مگر میں نے سب کی باتوں کو پسے پوچھ ڈالا۔ میں نے دل میں پکا ارادہ کیا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں اپنے بھائی کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا دوں گی، مگر واپس پلٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک رات جب سارا گھر سو رہا تھا اور باہر ہلکی ہوا چل رہی تھی، میں نے اپنے دل میں ہمت باندھی چادر اوڑھی اور دروازے کی کنڈی آہستہ سے کھولی اور اندھیرے میں گھر سے نکل پڑی۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ پسینے سے بھیگے تھے مگر قدم رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ سنا تھا کہ پرانے شہر سے باہر قبرستان کے پاس ایک عامل بابا رہتے ہیں، جن کے پاس ایسے مسائل کا حل ہوتا ہے جو انسانوں کی بساط سے باہر ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ راستہ کیسا ہوگا، کتنے خطرات ہوں گے اور وہاں پہنچ کر کیا ہوگا، مگر میرا ایمان تھا کہ اگر نیت صاف ہو تو راستے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ سڑک سنسان تھی، کتے دور بھونک رہے تھے، رات کا سناٹا دل کو دہلا دینے والا تھا۔ میں ہر قدم پر بھائی کی صورت کو یاد کر کے حوصلہ باندھتی، بھائی تم جہاں بھی ہو میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گی۔ میرا دل یہ وعدہ ہر لمحہ دہراتا۔ کچھ فاصلے پر ایک ٹوٹی پھوٹی سی دکان نظر آئی جہاں ایک بوڑھا بیٹھا چراغ جلائے اونگ رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے آگے بڑھ کر سلام کیا اور دبی دبی آواز میں پوچھا، بابا جی عامل بابا کا راستہ کون سا ہے؟ بوڑھے نے گردن اٹھا کر مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ میرے ارادے کو بھانپ گیا ہو۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، بیٹی یہ راستہ تیرے لیے آسان نہیں، جو گیا واپس نہیں آیا۔ مگر میں نے جھک کر ان کے قدم چھوئے اور کہا، بابا جی میرا بھائی وہاں ہے، میں کیسے رک سکتی ہوں؟ بوڑھے نے آنکھ بھری اور پگڈنڈی کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے قدم آگے بڑھائے اور قبرستان کی طرف چل پڑی۔ درختوں کے سائے عجیب عجیب صورتیں بناتے، ہوا سرسراتی اور کبھی کبھار دور سے کوئی الو چیختا، مگر میں نے نظر جھکا کر اللہ کا نام لیتے چلنا جاری رکھا۔ قبرستان کی بوسیدہ قبروں کے بیچ سے گزرتے مجھے ہر قدم پر یوں لگا جیسے کوئی سایہ میرے پیچھے چل رہا ہو، کبھی ہنسی کی مدھم آوازیں، کبھی کسی کے سرگوشی کرنے کا احساس، مگر میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور دل ہی دل میں درود پڑھتی رہی۔ خاندان والے ہمیشہ مجھے ڈراتے تھے، نصیحت کرتے کہ جنات کے معاملے میں کبھی دخل اندازی نہ کرنا، یہ ایسی مخلوق ہے جو انسانوں کو ان کی جان، ہوش اور سکون سے محروم کر سکتی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ عقل مند وہی ہے جو اس نظر نہ آنے والی دنیا سے فاصلہ رکھے۔ کہانیوں میں لپٹی ہوئی سچائیاں سچ مچ کے زخم بن سکتی ہیں، مگر میں تو بھائی کی محبت میں اندھی ہو چکی تھی۔ میرے سامنے جب اپنے لاچار بھائی کا چہرہ آتا، اس کی آنکھوں میں ہر پل مدد کی خاموش فریاد چمکتی تو دل کا ہر خوف، ہر اندیشہ خاک ہو جاتا۔ میں نے سارے رشتوں کی فریادیں سمجھانے بجھانے کی کوششیں، حتیٰ کہ اپنی ماں کی روکتی دعائیں بھی نظر انداز کی۔ میں جانتی تھی کہ جو قدم اٹھانے جا رہی ہوں وہ خطرناک ہے، پر شاید سچی محبت ہی وہ جنون ہے جو انسان اپنی جان کی بھی پرواہ کیے بغیر بھڑکتی آگ میں کودنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر گہرے بادل تھے، ہوائیں عجیب سرگوشیاں کر رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن کبھی آسمان کو چھوتی تو کبھی زمین میں دفن ہو جاتی۔ میں تنہا عامل بابا کے ٹوٹے پھوٹے حجرے میں پہنچتی۔ چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی دیواروں پر عجیب نقوش بنے ہوئے تھے، نیم مردہ چراغوں کی ہلکی روشنی میں ان کا سایہ یوں تھرک رہا تھا جیسے کوئی پوشیدہ دنیا اپنی سانسیں روک کر مجھے تک رہی ہو۔ عامل بابا، جن کی عمر کا اندازہ لگانا شاید مشکل تھا، اپنی جگہ ساکت بیٹھے تھے، گویا صدیوں سے اسی حالت میں وقت کے دھارے کو دیکھتے آ رہے ہوں۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب طرح کی سنجیدگی تھی، جیسے وہ سب کچھ جانتے ہوں، ہر انجام ان کے دل پر لکھا ہو۔ بیٹی، انہوں نے گمبھیر آواز میں کہا، تو جس راہ پر جا رہی ہے وہاں سے واپسی کی ضمانت نہیں۔ میں نے لرزتے لبوں سے صرف اتنا کہا، میرا بھائی۔ اتنا سن کر بابا نے آہ بھری، جیسے میری مجبوری ان کے تجربے کو شکست دے گئی ہو۔ انہوں نے پیلا سا کاغذ میرے ہاتھ میں تھمایا جس پر عربی میں کچھ الفاظ درج تھے۔ یہ دعا ہے، خلوص دل سے پڑھو، اگر تمہارا جذبہ سچا ہوا تو وہ خود تمہارے سامنے آئے گا، لیکن یاد رکھنا جو ظاہر ہوگا اسے قابو رکھنا تمہارے اختیار سے باہر ہوگا۔ میں دعا لیے واپس لوٹی۔ رات کے آخری پہر جب ستارے بھی تھکن سے ڈوبنے لگے، کائنات پر پراسرار خاموشی چھا جاتی، میں نے وضو کر کے دعا پڑھنی شروع کی۔ ہر لفظ میرے دل کی گہرائیوں سے نکلا۔
ایسے لگ رہا تھا جیسے زبان سے نکلتے الفاظ فضا میں تحلیل ہو کر کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہے ہوں۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھتی گئی کمرے کی فضا بدلنے لگی، پہلے ہلکی سی ٹھنڈک، پھر ایک دم سرد ہوائیں چلنے لگی، چراغ کی لوپ بجھ گئی اور کمرے میں مکمل اندھیرا چھا گیا۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے دعا پوری کی۔ جب میں نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو سامنے جو منظر تھا اس نے میری روح تک کو جھنجھوڑ دیا۔ میرے سامنے ایک بلند قامت خوفناک حد تک بدصورت مخلوق کھڑی تھی۔ اس کے وجود سے ایسی طاقت کا احساس ہو رہا تھا جیسے پوری زمین اس کے قدموں کے نیچے دب کر سسک رہی ہو۔ اس کی آنکھیں، اللہ اکبر، وہ آنکھیں انسان کی نہیں ہو سکتی تھی۔ سنہری اور سرخ رنگ کا ایسا امتزاج کہ گویا آگ اور چاندنی ایک ساتھ سمٹ آئی ہوں۔ ان آنکھوں میں بے رحم سنجیدگی، ایک سخت مزاجی تھی جو دل کو لرزا دیتی۔ وہ بولا نہیں، بس مجھے گھورتا رہا۔ اس کی خاموشی میں ایسی دہشت تھی کہ میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرے لب کانپنے لگے۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، کیا تم وہی ہو جو میری پکار سن کر آئے؟ تب اس نے پہلی بار اپنی گھمبیر سرگوشی جیسی آواز میں کہا، تم نے مجھے بلایا؟ میں آیا ہوں، لیکن جان لو میرا مزاج انسانوں جیسا نہیں۔ میں رحم نہیں کرتا، ہمدردی نہیں جانتا۔ جو بات کرو سوچ سمجھ کر کرو۔ اس کی بات میں کوئی دکھاوا نہیں تھا، وہ اپنے وجود کی شدت کے ساتھ میرے سامنے تھا، کسی آزمائش یا دل لگی کے لیے نہیں، بلکہ حقیقت میں نے کانپتی آواز میں اپنے بھائی کے بارے میں بتایا، اس کے دکھ، اس پر چھائے ہوئے آسیب کا ذکر کیا اور آنکھوں میں آنسو لیے کہا، میں اپنی جان بھی دے سکتی ہوں، بس اسے بچا لو۔ جنزاد نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کی جیسے کسی انجانی یاد کو یاد کر رہا ہو، پھر اس نے کہا، محبت انسانوں کی سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑی کمزوری۔ تم نے مجھے جذبے کی شدت سے بلایا، اس لیے میں مجبور ہو گیا آیا، مگر جان لو اس کی ایک قیمت ہوگی۔ میں نے بے تاب ہو کر کہا، جو قیمت ہو قبول ہے۔ میرے اس جواب پر اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی تلخ مسکراہٹ ابھری۔ وہ مسکراہٹ ایسی تھی جیسے صحرا میں زہریلی ہوا چلنے لگے۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ اٹھایا اور فضا میں کوئی دائرہ بنایا۔ یکایک کمرے کی فضا اور بوجھل ہو گئی، میرے جسم پر بوجھ بڑھنے لگا جیسے میرے اپنے وعدے نے مجھے زنجیروں میں جکڑ دیا ہو۔ تم نے کہا تمہیں قیمت قبول ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو سنو، اب سے تم میری حفاظت میں ہو، میرے زیر سایہ تمہاری روح کا ایک حصہ مجھ سے بن چکا ہے۔ اگر تم نے کبھی یہ عہد توڑا یا مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو اس قیمت کا اندازہ تم اپنی آخری سانس کے ساتھ لگاؤ گی۔ اس کے الفاظ میرے سرد سی برف کی طرح اندر اترتے گئے، مگر بھائی کا چہرہ، اس کی بے بسی میرے دل میں ایسی آگ تھی جو ہر خوف کو جلا کر راکھ کر رہی تھی۔ میں نے ہمت باندھ کر سر جھکایا۔ قبول ہے۔ اس لمحے اس نے اپنی آنکھوں سے ایک ایسی روشنی نکالی جو سیدھی میرے دل میں اتری۔ میں نے ایک عجیب جھٹکا محسوس کیا جیسے میری ہستی کا ایک گوشہ، ایک راز، ایک معاہدہ کسی اندیکھی دنیا میں لکھ دیا گیا ہو۔ پھر آہستہ سے بولا، اب سے تمہاری جنگ میری جنگ ہے، تمہارا دکھ میرا ہے، مگر یاد رکھنا میرے مزاج میں صبر کم ہے۔ میں وہ مخلوق ہوں جو صدیاں تنہا کاٹ چکی ہے، انسانوں کی نزاکتوں سے نابلد ہے۔ مجھے غصہ آتا ہے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، جب خوش ہوتا ہوں تو پوری کائنات گونج اٹھتی ہے۔ یہ الفاظ سن کر میرے دل میں عجیب سی کیفیت نے جنم لیا، خوف، حیرت اور ایک انوکھی سی سرشاری، جیسے میں کسی نئے جہان میں قدم رکھ چکی ہوں۔ میں جانتی تھی کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ خطرناک فیصلہ میں نے اپنے ہوش و حواس سے کیا تھا، مجھے ہر صورت اس کا سامنا کرنا تھا۔ جنزاد نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے ماحول میں سکون پیدا کیا۔ ہوا تھم گئی، چراغ کی لو دوبارہ جل اٹھی، کمرہ پھر سے اپنی جگہ پر آ گیا، مگر میں جانتی تھی کہ سب بدل چکا ہے، میں بدل چکی تھی۔ اب میرے ساتھ ایک ایسی ہستی کا سایہ تھا جسے نہ انسانوں نے کبھی قابو کیا نہ کر سکتے تھے۔ وہ خاموشی سے مڑا جیسے کسی اندیکھی راہ پر چلنے لگا ہو، مگر جانے سے پہلے اس نے ایک آخری بات کہی جو میرے دل میں ابدی طور پر نقش ہو گئی، یاد رکھنا تم نے خود مجھے بلایا ہے، اب تمہاری قسمت میری رضا سے جڑی ہے، میری رضا آسانی سے نہیں ملتی۔ میں ساکت کھڑی رہ گئی، دل میں خوف اور حوصلے کی عجیب جنگ چل رہی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، دل ہی دل میں دعا کی، اللہ جس راستے پر تو نے مجھے چلایا ہے اس پر میرا حوصلہ قائم رکھنا۔ اور یوں میرے اور اس جنزادے کے درمیان پہلا سامنا مکمل ہوا، ایک سامنا جو محض شروعات تھی ایک طویل صبر آزما اور خطرناک سفر کی۔ اگلا دن ایک کشمکش میں گزرا اور میں بے صبری سے رات کا انتظار کرنے لگی، لیکن جیسے ہی رات کے سائے لہرائے اور میں کمرے میں باوضو ہو کر بیٹھ گئی تو اچانک کمرے میں ہولناک خاموشی طاری ہوئی۔
ٹوٹتی سانسوں کی آوازیں، بند دروازے کے پار سے آتی جنزاد کے قدموں کی چاپ اور میرے لرزتے وجود کی کپکپاہٹ، سب کچھ ایک عجیب دہشت میں لپٹا ہوا تھا۔ جنزاد میرے سامنے کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں کوئی ایسی سرد مہری تھی جسے سمجھنے کے لیے دل کے تاریک ترین گوشوں میں جھانکنا پڑتا۔ میں نے اپنی نظریں جھکائی، ہاتھ بے جان ہو چکے تھے، ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اس نے گہری بھیگی آواز میں کہا، اگر تم چاہو تو تمہارا بھائی آزاد ہو سکتا ہے۔ میں نے پلکیں اٹھا کر دیکھا، امید اور خوف کے امتزاج میں بھیگی نگاہوں سے۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا، جیسے کوئی قیدی اپنے زخموں کے ساتھ آزادی کا تصور کر کے تڑپ اٹھتا ہے۔ کیسے؟ میری لرزتی آواز بمشکل نکلی۔ جنزاد نے قدم آگے بڑھایا، اس کی موجودگی کمرے کی ہوا کو مزید بوجھل کر رہی تھی۔ تمہیں میری ہر بات ماننی ہوگی، ہر خواہش، ہر حکم، ہر اشارہ۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی، مگر مفہوم صاف تھا۔ میں نے ایک لمحے کو اپنی روح میں اٹھتی چنگاریوں کو محسوس کیا، اپنی عزت، اپنی انا، اپنی آزادی، سب کو خطرے میں پایا۔ لیکن جب آنکھوں کے سامنے بھائی کا مرجھایا چہرہ، اس کی بلکتی سانسیں اور سسکیاں آئیں تو میں نے اپنی سوچوں کا گلا گھونٹا۔ دنیا میں اگر کوئی میری قیمتی متاع تھی تو میرا بھائی تھا۔ میں نے تھر تھراتے ہونٹوں سے حامی بھری، میں مانتی ہوں۔ میری آواز دھیمی تھی کہ شاید دیواروں نے بھی اسے سسکی سمجھ کر نظر انداز کیا ہو۔ جنزاد کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ ابھری، ایسی مسکراہٹ جو طوفان کی پہلی ہلکی ہوا جیسی تھی۔ مجھے لگا جیسے میں نے کسی اندیکھے گرداب میں قدم رکھا ہو جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا، جیسے کسی نئے بندھن پر مہر لگانا چاہتا ہو۔ میں نے آنکھیں موندی، دل ہی دل میں اپنے رب کو پکارا اور اپنے وجود کو ایک اندھی تقدیر کے حوالے کیا۔ رات کی سیاہی میں جب ہر طرف موت جیسی خاموشی تھی، جنزاد نے اشارہ کیا کہ اس کے پیچھے آؤں۔ میرا دل بے قابو گھوڑے کی طرح سینے میں دھڑکنے لگا۔ زمین کی ہلکی لرزش، دیواروں پر رینگتی سائیں سائیں کرتی ہوائیں، فضا میں معلق و انجانی اداسی، سب مل کر میرے قدموں کو بوجھل کر رہے تھے۔ میں ننگے پاؤں سرد فرش پر اس کے پیچھے چلتی رہی، جیسے کوئی بے جان کٹ پتلی جس کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہو۔ ایک لمبی تاریک راہداری کے بعد وہ رکا۔ اس نے اپنی انگلی سے ہوا میں ایک دائرہ بنایا اور ایک پراسرار دروازہ ابھرا۔ دروازہ کچھ ایسا تھا جیسے وقت کے پردے کو چاک کر دیا گیا ہو۔ اندر ایک ٹھنڈی اداس سی روشنی تھی۔ دیکھو، جنزاد نے کہا۔ اس کی آواز میں نہ کوئی نرمی تھی نہ سختی، بس ایک پتھر جیسا سکوت۔ میں نے اپنے قدم کو کھینچ کر آگے بڑھایا۔ اندر کا منظر ایسا کہ میرا دل تڑپ کر حلق میں آ گیا۔ میرے بھائی کو زمین پر زنجیروں میں جکڑا گیا، اس کے ہاتھ پشت پر باندھے تھے، پیروں میں بھاری بیڑیاں تھیں، اس کا سر جھکا تھا جیسے کوئی تھک کر دنیا سے ہار مان گیا ہو۔ اس کے جسم پر نیل تھے لباس تار تار، اور کبھی طاقتور دکھنے والا میرا بھائی محض ایک سایہ بن چکا تھا۔ بھائی! میری چیخ دب گئی، زبان جیسے سلب ہو گئی، میرے قدم خود آگے بڑھنے لگے، مگر دروازے کے کنارے انجانی طاقت نے مجھے روکا۔ میں نے ہاتھ بڑھایا، مگر فضا نے دیوار کی صورت اختیار کر لی۔ آنکھوں سے آنسو بے باک ہو کر بہنے لگے۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے وعدہ کیا تھا؟ جنزاد کی آواز میرے کان میں سرسرائی جیسے کسی بددعا کی بازگشت۔ میں نے سر ہلایا، حلق میں پھنسے الفاظ کو بمشکل نکلا۔ میں مانتی ہوں، سب مانوں گی، بس میرے بھائی کو بچا لو، میں نے سسکتے ہوئے کہا۔ میرے بھائی نے دھندلائی نظروں سے اوپر دیکھا، شاید اسے میرا عکس دکھائی دیا یا میری موجودگی کا احساس ہوا۔ اس کی آنکھوں میں لمحے کو زندگی کی ہلکی رمق چمکی، جیسے اندھیری رات میں دور کوئی جگنو ٹمٹمائے۔ بہن! اس کی سوکھی آواز ٹوٹے کانچ کی طرح میرے دل پر گزری۔ میری ٹانگیں جواب دے گئی اور میں دروازے کے پاس بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ میں نے اپنے ہاتھ جوڑے، جنزاد کی طرف دیکھا۔ مجھے سب منظور ہے، بس میرے بھائی کو تکلیف نہ دینا۔ جنزاد نے سرد نظروں سے مجھے دیکھا، پھر آہستہ سے دروازہ مٹنے لگا۔ بھائی کا جھکا سر، اس کے کپکپاتے ہونٹ، اس کی آنکھوں میں سجی امید کا آخری منظر میری روح میں ہمیشہ کے لیے قید ہو گیا۔ دروازہ بند ہو چکا تھا، مگر میری سسکیاں، میرا درد اور میرا عہد رات کی خاموشی میں کھونجتا رہا۔ اس رات میں نے جانا کہ میں نے اپنی زندگی کا سودا کر دیا، مگر کیا بھائی کی ایک جھلک دیکھنے کی قیمت اتنی زیادہ ہونی چاہیے تھی؟ دل میں سوال ابھرا، مگر خود کو جھڑک دیا۔ جب محبت کا سوال ہو تو قیمت کی کون پرواہ کرتا ہے؟ اس رات میری آنکھوں میں نیند کی جگہ فقط بھائی کی قید کا منظر ٹھہرا۔ جنزاد نے میرے سامنے اپنا پہلا مطالبہ رکھا۔ میں بھی اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش میں تھی جب اس نے ایک کالی دھواں سی کیفیت میں میرے سامنے کھڑے ہو کر کہا، اب تمہیں میرا ہر بلانا قبول کرنا ہوگا۔ رات کے کسی بھی پہر، جس لمحے، جس گھڑی تمہیں پکاروں، تمہیں لبیک کہنا ہوگا۔ چاہے بارش ہو، طوفان ہو، بیماری یا تھکن، کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔
اس کی آنکھوں میں ایسی سختی اور فیصلہ تھا کہ میرے اندر کی ہمت پل میں بکھری۔ میں نے لرزتے ہونٹوں سے کہنا چاہا کہ میں کمزور ہوں، ایک نازک لڑکی، مجھ سے ہر رات اٹھ کر جانا کیسے ممکن ہوگا؟ مگر بھائی کے زنجیروں میں جکڑے وجود کا تصور آیا تو میں نے آنکھیں بند کر کے سر جھکایا۔ ٹھیک ہے، میری آواز میں ایسی شکستگی تھی کہ شاید خود میرے رب نے بھی اس لمحے میرا درد محسوس کیا ہو۔ جنزاد نے ایک زنجیر کی مانند کوئی نادیدہ عہد میرے گرد باندھا۔ جب بھی میں بلاؤں تمہیں آنا ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو، انکار کی گنجائش نہیں، ہر حکم پر فوراً عمل درآمد ہوگا، ورنہ… وہ خاموش ہو گیا۔ اس کا ورنہ کہے بغیر ہی میرے اندر کی زمین لرزنے لگی۔ میں نے ٹھنڈی سانس بھری، میری آنکھوں سے ایک ایک کر کے آنسو گرنے لگے، جیسے میرا دل قطرہ قطرہ کر کے بہہ رہا ہو۔ اس رات جب میں گھر واپس آئی تو ماں جاگ رہی تھی، اس کی آنکھیں سرخ تھی، چہرہ زرد۔ کہاں گئی تھی میری بچی؟ اس نے مجھے دیکھتے ہی سینے سے لگایا۔ میں نے جھوٹ موٹ کی مسکراہٹ سجائی اور کہا، بس ماں، دعا کرو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماں نے میرا ماتھا چوما اور کہا، اللہ کرے تیرے سر کا ہر بوجھ ہلکا ہو جائے بیٹی۔ میں جانتی تھی کہ میرا سر کا بوجھ اب بہت بھاری ہو چکا تھا، ہر گزرتا لمحہ اسے مزید بھاری کر رہا تھا۔ وہ رات میری زندگی کی آخری معمولی رات تھی۔ اس کے بعد میرا ہر دن، ہر رات کسی اندیکھی زنجیر میں بندھی غلامی کی طرح ہونے والے تھے۔ پہلی رات جب جنزاد نے مجھے بلایا، میں گہری نیند میں تھی۔ ایک عجیب سا جھٹکا لگا، جیسے کسی نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا ہو۔ آنکھ کھلی تو کمرے میں ایک نیلا مدھم سا ہالہ پھیل رہا تھا۔ کانوں میں اس کی سرگوشی گونجی، آؤ۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی۔ ماں میرے پہلو میں سو رہی تھی، چپ چاپ دبے قدموں باہر نکلی۔ اندھیری گلیاں، خاموش رات، دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز، ہر چیز مجھے ڈرانے لگی، مگر میں جانتی تھی رکنے کا مطلب بھائی کی مزید اذیت تھی۔ میں ننگے پاؤں گلیوں میں بھٹکتی رہی، یہاں تک کہ کھنڈر نما حویلی کے سامنے پہنچ نہ گئی۔ وہاں جنزاد میرا انتظار کر رہا تھا، کالی پوشاک میں، سر تا پا روب میں ڈوبا ہوا۔ وقت پر پہنچنے کی عادت ڈال لو، اس نے کہا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے خود کو دوپٹے میں چھپایا اور سر ہلایا، پھر مجھے اندر لے گیا۔ حویلی کے اندر کا منظر کسی خوفناک خواب جیسا تھا۔ دیواروں پر بڑی بڑی تصاویر، فرش پر بکھری مٹی اور ہوا میں عجیب سی بسان، مگر ان سب چہروں سے زیادہ خوفناک تھا جنزاد کا حکم، یہاں میرے چند کام ہیں، ہر رات جب تمہیں بلاؤں گا تم آؤ گی اور میرے کہے مطابق کام کرو گی، ہر سوال، ہر انکار ممنوع ہے۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، جی۔ میرے لیے بھائی کا ایک سانس، ایک زندگی کی قیمت تھی، اور میں اپنی ہر خوشی، ہر آزادی قربان کرنے کو تیار تھی۔ اس کے بعد کئی راتوں تک میں کبھی کھنڈرات میں، کبھی کسی ویرانے میں، کبھی کسی سنسان سڑک پر اس کے بلانے پر جاتی رہی۔ کبھی میرے ہاتھوں سے کچھ پراسرار اشیاء اٹھوائی جاتی، کبھی کسی مٹی کے ڈھیر پر کوئی علامت کھنچوائی جاتی، کبھی کوئی عجیب سی دعا پڑھی جاتی، کبھی تو ایسے لگتا کہ جیسے کسی اور ہی دنیا میں جا چکی ہوں، جہاں صرف اندھیرے، سرگوشی اور بھید بھرے سائے بستے ہیں۔ مگر ہر رات بھائی کی زنجیروں میں جکڑی حالت یاد کر کے میں خود کو سنبھال لیتی۔ بس تھوڑا اور، بس تھوڑا اور صبر، میں اپنے آپ کو کہتی، مگر اندر کہیں یہ خوف سر اٹھاتا۔ کیا واقعی یہ سب اتنی آسانی سے ختم ہو جائے گا؟ کیا جنزاد واقعی وعدہ نبھائے گا، یا ہمیشہ کے لیے میں اس اندھیری دنیا کی اسیر بن جاؤں گی؟ یہ وہ لمحہ تھا جب سردی کی رات نے مجھے اپنی گرفت میں لیا اور میں جنزاد کے حکم پر ننگے پاؤں بھاگ رہی تھی۔ ہوا کی سرد لہر میری جلد سے ٹکرا رہی تھی اور ہر قدم پر میرے پیروں کے تلوے چھل رہے تھے، مگر مجھے اپنی منزل کی طرف بڑھنا تھا جہاں جنزاد کا حکم تھا۔ وہ کچھ فاصلے پر کھڑا تھا، ایک سیاہ سائے کی طرح جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ پھر اچانک میں نے محسوس کیا کہ ایک نرم کپڑا میری ٹانگوں کے گرد لپٹا۔ جنزاد کی چادر تھی جو اس نے اپنے جسم سے اتار کر مجھے دی۔ میرے جسم میں ایک لہر سے دوڑی، جیسے میرے اندر کا سرد احساس تھما ہو۔ میں نے سر اٹھایا اور جنزاد کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نرم روشنی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ پہن لو، تمہاری تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اس نے کہا اور اپنی نظر مجھ سے ہٹائی۔ میرے دل میں عجیب احساس ابھرا۔ جنزاد جو اب تک مجھے خوف دلا رہا تھا، اس وقت ایسا کیوں کر رہا تھا؟ کیا یہ محض حکم تھا یا اس کے دل میں کچھ اور تھا؟ چادر کو جسم میں لپیٹتے میں نے اس کے اندر کی نرم دلی کا پہلا قریبی لمس محسوس کیا۔ یہ ایک لمحہ تھا جب میرا دل و دماغ دونوں تھم گئے اور میں سوچنے لگی، کیا واقعی جنزاد میں کوئی انسانیت ہے؟ کیا اس کی سختی میں بھی کچھ نرمیاں چھپی ہوئی ہیں؟ میرے ذہن میں سوالات کھوجے اور میں جاننا چاہتی تھی
کہ جنزاد کیا واقعتاً وہ جاہل اور سفاک جن ہے جس کی کہانیاں سن کر مجھے خوف آتا، یا پھر اس میں کوئی ایسی نرم دلی بھی ہے جس کا ابھی تک میں نے اندازہ نہیں لگایا۔ میرے دل میں جنزاد کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کئی سوالات اور خدشات پیدا ہو چکے تھے، اور جب میں نے اس کی نرم دلی کا پہلا اظہار محسوس کیا تب میرے دل میں نیا جذبہ پیدا ہو چکا تھا۔ مگر پھر مجھے ایک دن وہ انکشاف ہوا جو میرے تمام خیالوں کو چکرا کر رکھا۔ ایک رات جنزاد نے مجھے اپنے راز کا کچھ حصہ بتانے کا فیصلہ کیا۔ وہ بہت دیر تک خاموش رہا، اور جب مجھے لگنے لگا کہ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی سرد موہری میں چھپ کر رہ جائے گا تو اس نے اچانک اپنی زبان کھولی۔ تمہارا بھائی محض میری قید میں نہیں، وہ خود یہاں آ کر پھنسا ہے۔ جنزاد نے اپنی آواز میں گہری سنجیدگی رکھی۔ میرے دل میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ کیا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ وہ خود جناتی خزانے کے پیچھے تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اس کی مدد کروں تاکہ وہ اس خزانے پر قبضہ کر سکے، اور اس کے بدلے وہ تمہیں بے وقوف بنانا چاہتا تھا تاکہ میں تمہیں جکڑ لوں، تمہارے ساتھ کھیلوں۔ جنزاد نے سچائی کا انکشاف کیا۔ میرا تو دماغ چکرا گیا۔ کیا واقعی میرا بھائی اتنا خود غرض ہو چکا تھا؟ کیا وہ میری زندگی کے ساتھ کھیلنے کے لیے ایسا کر رہا تھا؟ تو پھر تم نے مجھے کیوں پکڑا؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ میں تم سے بدلہ لے رہا ہوں۔ تمہارے بھائی نے جنات کے خزانے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی، اور تمہیں میری قید میں لانے کا بدلہ لینا میری فطرت ہے۔ جنزاد کی آواز میں غصہ اور انتقام کی جھلک تھی۔ میرے دل میں شدید کشمکش شروع ہوئی۔ کیا میں نے واقعی اس خوفناک دنیا میں قدم رکھا تھا جہاں میں نہیں چاہتی تھی؟ اور کیا میرا بھائی میرے سامنے گنہگار تھا؟ میں جاننا چاہتی تھی کہ جنزاد کے انکشاف کے بعد میری زندگی کہاں جا رہی تھی، مگر جنزاد کے ساتھ ہر لمحہ ہر قدم میرے اندر ایک نئی حقیقت کو کھول رہا تھا۔ پھر ایک دن جب میں نے اسے اپنے درد کے بارے میں بات کی تو اس نے اپنی سچائی کا انکشاف کیا، جو میرے لیے ایک اور دھچکا ثابت ہوا۔ میرے قبیلے کو انسانوں کی بے وفائی نے تباہ کر دیا۔ جنزاد کی آواز میں عجیب غمگینی تھی جس نے میری نظریں اس پر مرکوز کی۔ ہم نے انسانوں کو اپنی دنیا کا حصہ بنایا، لیکن وہ ہمیں سمجھ نہیں سکے۔ جب ہم نے انسانوں سے محبت کی تو انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا۔ ہم انہیں اپنے راز بتاتے، وہ ہمیں استعمال کرتے۔ جنزاد کی آواز میں درد اور غصہ تھا۔ میں بھی انسانوں کے بارے میں بے وفائی سے بھرا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان سے انتقام لینے کی ٹھانی، مگر پھر تم آ گئی۔ تمہاری معصومیت نے میرے دل میں کچھ ایسا بدلا کہ میں خود کو تمہارے سامنے بے بس محسوس کرنے لگا۔ جنزاد کی یہ باتیں میرے دل میں نرم سی لہر پیدا کر گئی۔ کیا وہ سچ میں ایک تڑپتے ہوئے دل کے مالک تھے؟ کیا اس کی زندگی میں اتنی دردناکی تھی کہ وہ اپنی نرم دلی اور انسانیت کھو چکا تھا؟ تمہاری وجہ سے مجھے انسانیت کا احساس دوبارہ ہونے لگا۔ تم میرے اندر کی وہ چیز جگانے لگی ہو جسے میں بھول چکا تھا۔ اس لمحے میں نے پہلی بار جنزاد کو انسان کی طرح محسوس کیا۔ اس کی سچائی نے نیا زاویہ دکھایا اور مجھے یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ شاید جنات اور انسانوں کے درمیان جتنا بھی فرق ہو، دونوں ایک دوسرے کے احساسات، درد اور محبت کا ایک رشتہ رکھتے ہیں۔ جب میں بالکل تھک کر رک گئی اور میرا سانس تیز ہو گیا، جنزاد فوراً میرے پاس آیا، اپنی چادر میرے کندھے پر ڈال دی۔ چادر کی نرم گرم خوشبو نے میرے جسم کو سکون بخشا، جیسے برف پر جلتے ہوئے تیز آگ کی تپش۔ ایک لمحے کے لیے میرے اندر کی تکلیفیں، میرے درد اور خوف غائب ہو گئے۔ تم بہت کمزور ہو، جنزاد نے سرد آواز میں کہا، لیکن اس کا نرم لہجہ چہرے پر ہلکی سی دل سوزی کا عنصر تھا جو مجھے اس کے بارے میں نئی سوچوں میں ڈبو رہا تھا۔ اس سردی میں تمہیں اتنی تکلیف نہیں دینی چاہیے، وہ بولا اور چادر کو اچھی طرح سے میری گردن پر لپیٹا۔ یہ لمحہ میرے لیے غیر متوقع تجربہ تھا۔ جنزاد کی سرد طبیعت میں یہ نرم گوشہ، یہ توجہ، اس نے میرے دل میں ایک عجیب سا جذبہ جگایا جو میں خود بھی نہیں سمجھ سکی، جو کہ بدلے کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس کا دل میرے لیے کیوں نرم ہو رہا تھا؟ شاید یہ میری معصومیت تھی جو اس کی سختی میں ایک نرم گوشہ بنا رہی تھی۔ یہ لمحات میرے لیے پراسرار انقلاب کی طرح تھے، کیونکہ جنزاد کا یہ رویہ میرے خیال سے کہیں زیادہ انسانی تھا۔ یہ کیا واقعی ممکن تھا کہ وہ صرف انتقام کی آگ میں جلنے کے باوجود کسی کی ہمدردی محسوس کرتا ہو؟ یہ سوالات میرے ذہن میں کھونچتے رہے، مگر اس وقت میں نے خود کو اس کے نرم رویے میں ڈوبا پایا۔ ایک دن جب میں جنزاد کے ساتھ ایک خالی میدان میں کھڑی تھی، میری نظریں زمین پر جمی ہوئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا یہ سب کچھ واقعی اس کی جیت کے لیے تھا، یا پھر اس میں کچھ اور چھپا تھا۔ ایک دن جب ہم دونوں خاموش تھے اور میں جنزاد کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کر رہی تھی، اچانک اس نے مجھے ایک ایسا انکشاف کیا جو میری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھا۔ تمہارا بھائی جس کے لیے تم اتنی جدوجہد کر رہی ہو، وہ خود کسی جناتی خزانے پر قابض ہونا چاہتا تھا۔
जिनजात की आवाज़ में खामोश कर्ब था, जैसे उसके अंदर के गुस्से और दर्द को अब तक उसकी बातों में नज़र आ रहा हो। मेरी आंखों में हैरत थी और दिल में अनजानी सी तकलीफ। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, तुम्हारा भाई एक ज़माने में मेरे कबीले के ख़जाने पर नज़र रखता था। वो चाहता था कि इस ख़जाने का मालिक बने और इस मकसद के लिए उसने मुझे धोखा दिया था। मेरे दिल में एक खौफनाक गड़बड़ सी मच गई। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा भाई, जिसकी आज़ादी के लिए मैं इतनी मुश्किलात बर्दाश्त कर रही थी, वो खुद जिन्नात के ख़जाने के पीछे था। उसका मकसद और मेरी तकलीफ़ दोनों में किस कदर फ़र्क था। जिनजात मेरी चुप साधने का उसने वक्त लिया और फिर कहा, और अब जब वो मेरी जंजीरों में जकड़ा है तो मैं बदला ले रहा हूँ। तुम्हारी मासूमियत मुझे मजबूर कर दिया कि मैं उसका खेल ना खेलूं, मगर मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये सच कभी हजम नहीं हो सकेगा। मेरे अंदर की बेबसी और खौफ का कोई भी लफ्ज़ मेरी सूरत हाल का अहाता नहीं कर सकता था। मेरी तमाम उम्मीदें, मेरी मोहब्बत, मेरे अज़्म का मकसद, सबका सब बिखर गया। मेरे भाई की कैद, तुमने उसकी आज़ादी के लिए इतना कुछ किया और तुम्हारी मोहब्बत ने उसे इस तरह फंसा दिया। मेरे अंदर की तकलीफ़ें, गुस्सा और शिकस्त की लहर जिनजात की बातों के साथ और गहरी हो गई। मैं उस लम्हे में कैसी बेवकूफ़ हो गई थी। ये तुम्हारा भाई था जिसने जिन्नात की दुनिया में घुस कर मेरी जगह ली। अब तुम्हें उससे जंग करने का वक्त आ चुका है। जिनजात ने मेरे अंदर की सच्चाई को बेरहमी से बेनकाब किया। जिनजात ने मेरी तरफ ऐसे नज़रें उठाकर देखा जैसे मेरे अंदर के झूठ को पढ़ रहा हो। उसकी आवाज़ में एक गमगीनी थी जो शायद अब तक मेरे लिए समझना मुश्किल था। मैंने इंसानों पर कभी एतमाद नहीं किया। उसकी आवाज़ में एक गहरा कर्ब था। मेरे कबीले को तुम्हारे अजदाद ने तबाह किया। मैंने संजीदा होकर उसकी तरफ देखा। क्या? हाँ, इंसानों की बेवफाई ने मेरे कबीले को मिटा दिया। हमने तुम्हारे जैसे इंसानों पर भरोसा किया, मगर तुम लोगों ने हमें धोखा दिया, और अब मैंने तुम्हें सज़ा दी है ताकि तुम सीखो कि कभी किसी पर एतमाद ना करना। उसकी बातों ने मेरे दिल में एक अजीब सी गमगीनी की लहर पैदा कर दी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिनजात का दिल इतना टूटा हुआ होगा कि उसका पूरा वजूद बदले की लहर से भरा होगा। और अब तुम्हारी मासूमियत मुझे नरम कर रही है। जिनजात ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नफरत कर रही हो, मगर तुम्हारी मोहब्बत और सच्चाई ने मुझे कुछ अलग सोचने पर मजबूर किया है। मेरे अंदर के तमाम तज़ब्ज़ब और खौफ अब जिनजात की उस नरमी से टूटकर ख़त्म हो गए थे, मगर फिर भी मैं न जाने कितने सवालात में डूबी हुई थी। क्या ये सब सच है? क्या जिनजात का दिल वाकई बदल चुका है? और क्या मेरा भाई अब भी अपने असल मकसद के लिए इस जाल में फंस चुका है? वो कहने लगा कि तुम्हारी मासूमियत के बदले में मैं तुम्हारे भाई को रिहा कर रहा हूँ। तुम बहुत मासूम हो, लेकिन याद रखना कि अपने भाई को समझा लेना, आइंदा कभी भी जिन्नात से पंगा लेने का ख़तरा ना मोल ले। इस कैद के बाद तो उसे भी अंदाज़ा हो गया होगा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने मेरे साथ एक मुआहिदा किया था कि मुझसे कुछ अमलियात सीखेगा, वो मेरा दोस्त बनकर रहेगा। जिन्नात की दुनिया में मैं उसकी मदद करूँगा, और इंसानों की दुनिया में अगर मुझे कोई काम पड़ेगा तो वो मेरी मदद करेगा। लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। उसने मेरी जगह लेने की कोशिश की। मेरी बरसों की मेहनत, जिन्नात के ख़जाने को चोरी करने की नीयत से उसने मुझे धोखा दिया और अपने ही जाल में फंस गया। उसने ये भी नहीं सोचा कि उसकी एक जवान बहन भी है। उसने तुम्हारे बारे में भी नहीं सोचा, जिस भाई की मोहब्बत में तुम अंधी हो रही थी। हम मुझे वाकई में बहुत अफसोस हो रहा है कि मेरे भाई ने हम और बहन भाई के बारे में भी नहीं सोचा था। मैं भी उसके सामने हाथ जोड़ने लगी कि मैं उसे समझा लूँगी, वो हमारा वाहिद सहारा है, उसे माफ़ कर दो। तो उसने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी मासूमियत नहीं तो मुझे नरम दिल बना दिया। जब मैंने देखा कि एक बहन कैसे अपने भाई के लिए सब कुछ अपना कुर्बान करने के लिए तैयार है, तो मेरा दिल भी नरम पड़ गया। मैं तुम्हारे भाई को आज़ाद करता हूँ। और यूँ उसने भाई को मेरे सामने धक्का दिया तो वो मेरे सामने आकर गिरा। मैंने उसे उठा लिया और कहा, तुमने बहुत गलत किया है, तुम इसकी सज़ा पा चुके हो। मैंने उसका हाथ थामा और उसे घर ले आई। अम्मा पहले ही जाग रही थी। तुम कहाँ चली गई थी नाज़ो? भाई को देखकर जैसे उनकी आंखों में ज़िंदगी की रमक लौट आई थी। उन्होंने भाई को गले लगा लिया, उसके ज़ख्मों पर मरहम पट्टी की। मैं काफ़ी देर तक भाई के साथ बैठी रही। भाई ने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगी कि मैं आइंदा कभी भी गलत कामों में नहीं पड़ूंगा।
بلکہ مسجد کی امامت کر کے حق حلال کا کماؤں گا۔ اور یوں ہم سب ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ میری معصومیت، سچائی اور میرے بھائی کی محبت نے اس جن ذات کے دل کو بھی نرم کر دیا تھا جو کہ ایک کبھی ظالم شخص تھا۔